बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूं आपके अपनी चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबको अपने ज़मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। मेरे अज़ीज़ हम वतनों, आज एक तारीख़ी दिन है और वो है अमेरिका और ईरान के दरमियान जो माहिदा होना था वो हो चुका है और उसमें जो पाकिस्तान ने अपने सालिसी का किरदार अदा किया, बहुत अच्छी तरीके से अदा किया। और ये नहीं, पूरा दुनिया इस बात पे मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह जद्दोजहद के साथ एक सालिसी का किरदार अदा किया। और ये जो सारा कुछ हुआ है माहिदा के जो इम्प्लीमेंट है और पाकिस्तान ने जो कोशिश किया, पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमारा आसिम मुनीर साहब, उनका किरदार बहुत अच्छा रहा है और ये पूरा दुनिया मान चुका है उनका किरदार का, जो किस तरह दलेराना तरीके से उन्होंने ये सारा जो एक मसले थे पूरे दुनिया में जो काबिल तशवीश था, उन्होंने अच्छी तरीके से पाकिस्तान को भी महफूज कर दिया और पूरा दुनिया को जो बहुत बुरा होने वाला था उसमें तो थोड़ा सा उन्होंने बुरा होने से उन्होंने बचा लिया। और मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ अपनी तरफ से 26 करोड़ पाकिस्तानियों को भी और ख़त्ते के सारे मुसलमानों को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और सबसे ज़्यादा स्पेशली हमारे जो ईरानी भाई बहन हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, उनको क़ुरबानियों को मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ। और जो शुहदा है उनको अल्लाह ताला के दरगाह से मैं उनकी मग़फ़िरत का दुआ करती हूँ और उनको अल्लाह ताला अपनी जवा रहमत में जगह दे और उनको जन्नत नसीब करे। जो सबसे ज़्यादा इस जंग की ज़द में ज़ाहिरी बात है अमेरिका ने एक नामनहाद जंग मुसल्लत कर दिया ईरान के ऊपर, और जो हमारे ईरानी भाई बहन हैं उन्होंने कितने क़ुरबानियाँ दिया, कितनी मुश्किलात से उन दचार हो चुके थे जो कि पूरे दुनिया में वाज़ेह हो चुका था। लेकिन पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया उसमें जो सबसे क्रेडिट जाता है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को, जो उन्होंने बहुत ही ज़हीन तरीके से जहानत से उन्होंने ये सारा जो मसले थे उन्होंने हल कर दिया और पाए तकमील पर पहुंचा दिया। और दूसरे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब और जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा है इसहाक़ डार साहब, उनको भी क्रेडिट जाता है। और अल्लाह करे ये जो माहिदा हुआ है इसमें इम्प्लीमेंट हो जाए दुनिया में, ख़त्ते में, ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए खुशी का जो लहर है, तरक्की, खुशहाली और आबादी दोबारा आ जाए, ये हम सब का दुआ है। और बाइस परेशानी भी है कि सारा कुछ कैसे हो जाएगा और इम्प्लीमेंट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, उम्मीद तो रखना चाहिए। और दूसरी बात, कल का जो व्लॉग था मैंने आप सबको बताया था पाकिस्तान के इज़्ज़त वक़ार के बारे में। इसमें तो कोई शक नहीं कि पूरा दुनिया ने पाकिस्तान में जो एक सालसी का किरदार अदा किया है, ये अमेरिका और ईरान के जंग में पूरा दुनिया ने उसको मान लिया, पूरा दुनिया ने अप्रिशिएट किया। जो सुपर पावर्स जो कंट्री है उन्होंने भी जो रशिया है और अमेरिका और बाकी फ्रांस, बरतानिया, सब ने इसमें उन्होंने अपनी हिस्सा डाला और अप्रिशिएट किया। और एक और पाकिस्तान के जो इज़्ज़त वक़ार है वो था जो हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और पाकिस्तान ने हमारे जो फ़ौज ने बड़ा तरीके से उस जंग को जो इंडिया को शिकस्त फाश दुचार कर दिया, उसमें भी दुनिया ने बहुत ही ज़्यादा मान लिया और पाकिस्तान के इज़्ज़त वक़ार उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो गया और दुनिया ने मान लिया कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है ना वो हर तरह का जो हिंदुस्तान की तरफ से जो मुसल्लत करदा जंग होगा उसमें मुकाबला करेंगे। और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा सा तरीके से किया, हिंदुस्तान को शिकस्त फाश से भी दुचार कर दिया। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने कहा था कि जो पाकिस्तान के इज़्ज़त वक़ार के बारे में, दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे दोबारा वो रिपीट करना चाहती हूँ। हो सकता है कि इस मेरे व्लॉग में मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त ज्वाइन किया होगा मेरे चैनल पे, उन्होंने वो देख रहे होंगे और शायद मेरे साथ रहे तो उनके लिए एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अपनी बारे में थोड़ा सा मैं मालूमात देना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया था वो था 2 साल और कुछ महीने पहले। कुछ दोस्त शायद अहबाब ज्वाइन कर चुके होंगे मेरे चैनल पर, तो इसमें थोड़ा सा मालूमात देना चाहती हूँ कि बेसिकली मेरा जो मैं कहाँ की हूँ और मेरा जो
تعلق ہے کس جگہ کا ہے. سو جو نئے دوست ہیں ان کے لیے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا جو تعلق ہے اوریجنلی، اور میں افغانستان سے ہوں، میرے ماں باپ دونوں افغانی ہیں، اور میرا جو والد ہے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اس دنیا میں نہیں رہا ہے، وہ تاجک تھے اور میں بھی تاجک ہوں. اور امی کی طرف سے، میری ماں کی طرف سے، میری ماں جو ہے اپنی ماں کے، میرے جو نانی ہیں وہ کشمیری ہے، اور ان کے جو میرا جو نانا تھا وہ پٹھان قندھار کا تھا. سو بیسکلی میں افغانی ہوں دونوں ماں باپ کی طرف سے. لیکن ایک میری شادی پاکستان میں ہوا ہے، اور ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. سو میں اپنے آپ کو افغانی کم اور پاکستانی زیادہ سمجھتی ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس میں کیوں میں اپنے آپ کو زیادہ پاکستانی سمجھتی ہوں مجھے نہیں پتہ. ایک فیلنگ ہے، ایک احساس ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے. یہ معلومات میں نے اس لیے دیا شاید کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. اچھا، پاکستان کے عزت وقار کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں بہت چھوٹی سی تھی، جب میں افغانستان جو 1979 میں رشیا نے آ کے افغانستان کو قبضے میں کیا تھا، اس کے بعد پر 1982 میں ہم سعودی عرب چلے گئے تھے، کیونکہ میرے ابو سعودی عرب میں رہتے تھے. افغانستان میں جو کمیونسٹ حکومت آنے سے پہلے میرے ابو جا چکے تھے. سو ہم 1982 سے لے کے 1987 تک سعودی عرب مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور مجھے سعودی عرب کے کلچر وغیرہ سب بخوبی پتہ ہے. اور میں شاید میں 8 سال کی تھی جب میں افغانستان چھوڑ چکی تھی اور سعودی عرب چلے گئے تھے. پھر سعودی عرب میں 87 کے بعد پھر ہم واپس پاکستان آئے. پاکستان میں میری شادی ہو گئی اور میں 20 سال پاکستان میں رہی ہوں. 2008 میں امریکہ آئی ہوں بچوں کے ساتھ، اور بچے نے تعلیم حاصل کر دیا، سب اپنی جاب کرتے ہیں، اسکول بھی کر لیا، کالج بھی کر لیا، اچھے جابوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ سارے اپنی زندگی میں مصروف ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی سال میں نے تو اس دوران جب میں نے سعودی عرب میں رہی تھی الحمدللہ 1983 میں، شاید 1983 تھا شاید، اس میں نے حج بھی کیا اور چھوٹی عمر میں، اور اس وقت حج اکبر ہوا تھا کیونکہ ہم وہاں پہ رہتے تھے. سو اس وقت کا جو سعودی عرب ہے مجھے یاد ہے کہ وہ کس طرح کا تھا. آلموسٹ میرے خیال 40 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اس طرح. پچھلی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک توفیق دے دیا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ میں سعودی عرب چلی گئی عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں. تو یہ میری بیٹی جو ہے نا، اس نے مجھے آفر کر دیا کہ امی میں جانا چاہتی ہوں عمرہ کرنے کے لیے، آپ بھی میرے ساتھ آ جاؤ. تو میں تو بڑا خوش ہو گئی تھی کیونکہ میں 40 سال کے بعد جا رہی تھی، اور ایک ہفتے کا یہ ایک عمرہ تھا جو کہ بہت شارٹ ٹائم تھا، لیکن کیونکہ میری بیٹی کو 1 ہفتے کو مل رہا تھا تو اس لیے ہم گئے تھے. اچھا، ہم گروپ میں نہیں گئے تھے، ہم پرائیویٹ گئے تھے، اور ہم نے پرائیویٹ جو ایک گائیڈ ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے ہائر کیا تھا. سارا کچھ آن لائن، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کتنا ترقی کر چکا ہے، آپ سب کچھ آن لائن میں مل جاتا ہے، جو گائیڈ کرتے ہیں جو بھی چیزیں ہوتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ میں نیو جرسی میں رہتی ہوں، اور نیو جرسی سے ایئرپورٹ جو JFK ہے نیو یارک میں، ہم وہاں پہ چلے گئے. اور وہاں سے اس سے پہلے کہ ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ پاسپورٹ میرا جو پرانا پاسپورٹ تھا، پہلے کا جو پاسپورٹ تھا، وہ اس کا میعاد ختم ہونے والا تھا، اور 6 مہینے سے پہلے آپ کو دوبارہ اس کو رینیو کرنا چاہیے. سو میں نے اپنی نیا پاسپورٹ کر لیا. میں خوش ہوں. میں نے وہ سعودی عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے. تو ایئرپورٹ میں پاسپورٹ میں نے دکھایا، اور اس کے بعد پھر JFK میں ہم پلین میں بیٹھ گئے. مدینہ منورہ ہمارا جانا تھا. مدینہ منورہ ہم اتر گئے. اچھا، مدینہ منورہ میں جب ہم اتر گئے تو ایئرپورٹ میں امیگریشن کے کاؤنٹر پہ ہم گئے. وہاں پہ میں نے اپنی پاسپورٹ دکھایا، میری بیٹی نے بھی اپنی پاسپورٹ دکھایا. میرے جب پاسپورٹ میں دیکھا تو جو عربی تھا سعودی، اس نے میری طرف دیکھ کے مجھے کہنے لگا کہ آپ کا دوسرا پاسپورٹ کہاں ہے؟ تو میں نے اس کو طرف دیکھا، میں نے کہا دوسرا پاسپورٹ؟ میں نے کہا یہی پاسپورٹ. کہتا ہے نہیں، یہ نمبر جو کمپیوٹر میں اور آپ کے پاس جو نمبر ہے اس میں وہ سملر نہیں ہے. اچھا، میں 1 منٹ میں حیران ہو گئی. میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، اور اب مجھے سمجھ نہیں آتی، جس طرح کہتے ہیں نا کہ میرے دماغ معاف ہو گیا تھا کہ ایک دم فریز کہ ابھی کیا ہوگا. تو میں نے کہا آر یو شیور؟ کہنے لگا ہاں. اچھا، میں نے جب پاسپورٹ دیکھا اور نمبر دیکھا، مجھے یہ سمجھ آیا کہ میں نے تو پرانے پاسپورٹ لے کر آئی ہوں.
اپنی پاسپورٹ جو میں نے نیا بنوایا تھا وہ میں گھر میں چھوڑ کر آ گئی تھی، اور جو پرانا تھا وہ پرانا ایکسپائر نہیں ہو چکا تھا، لیکن کیونکہ اپنی جب نیا پاسپورٹ لینا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو کینسل کر دینا، تو میں نے کینسل نہیں کیا تھا، وہ پرانا پاسپورٹ لے کر آئی ہوں۔ اچھا، اب میں بیٹی کی طرف دیکھ رہی ہوں، بیٹی میرے طرف دیکھ رہی ہے، اب میں حیران ہو رہی ہوں کہ میں کیا کروں، اب ان کو کون سمجھائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ سعودی عرب میں جو قانون ہے وہ امریکہ سے بھی زیادہ ٹائٹ ہے، بہت زیادہ۔ اب میں سوچ رہی، میں نے کہا اب تو گئی ہوں، اب میں سوچا، میں نے کہا اب تمہیں ڈپورٹ کریں گے، کیونکہ آپ کو پاسپورٹ تو وہ تو ملتا نہیں ہے جو سسٹم میں ہے، کمپیوٹر میں ہے۔ اچھا، میں جلدی سے اب میں مطلب پینک ہو چکی تھی بہت زیادہ، اور میری بیٹی تھوڑا سا کھانپ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اس کا تو کلیئر ہو گیا، میری بیٹی کا سوری میری بیٹی کا تو پاسپورٹ سارا کچھ کلیئر، اب میں رہ گئی ہوں۔ اب میں سوچ رہی ہوں کیا کروں، اب میں نے جلدی سے کیا کہ میں نے آیت کرسی پڑھ لیا۔ اب اس کو میں نے کیونکہ میں کافی عرصے سے سعودی عرب میں رہی، تو مجھے تھوڑا سا عربی بہت تھوڑا سا زیادہ نہیں، مطلب اپنی جو مشکلات میں اس کو حل کر سکتی تھی۔ اس کو میں نے بولا، میں نے کہا وہ میں تو بھول گئی، لیکن میرے فون پہ نا میرے پاسپورٹ کا نمبر سارا نیا تھا، لیکن وہ مان لی، ظاہری بات وہ کیسے مانے، کیونکہ ان کو پاسپورٹ اوریجنلی چاہیے۔ خیر، اس نے ایک جو کاؤنٹر تو کسی اور کو بلایا، آپس میں انہیں باتیں کرنے لگی، تو میں آیت کسی پڑھ رہی ہوں، اور میں سوچ رہی ہوں کہ سینا اب تو گئی، اب تم واپس جاؤ گے۔ اسی دوران انہوں نے اور پوچھا، پر میں نے میں نے سوچا، میں نے کہا اب ان کو کیسے میں کروں، میں نے کہا میں سعودی میں رہتی تھی، کہنے لگا کب رہتی تھی تو میں نے کہا، اس کو کہا کہ میں 1982 میں آئی تھی، اور پورا فیملی اور ہم یہاں پر رہتے تھے، یہ جگہ پہ میں سارا کچھ بتا دیا، تھوڑا بہت ٹوٹی پوٹی عربی میں نا ان کو بتا، تھوڑا سا وہ امپریس ہو گئے، اور کسی اور کو بلایا، تو وہ جو دوسرے بندے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو امیگریشن آفس میں جانا پڑے گا وہاں پہ۔ اچھا، اسی دوران اس نے میرے سے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو، میں نے کہا کہ پاکستانی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں آپ کو 100% بتا رہی ہوں، پورا لائن کھڑے تھے وہاں پہ، اتفاقاً میرے پاس فون نہیں تھا، تو میں نے اس میں اپنی فون پہ اس میں نے وہ ریکارڈ کر دیا۔ اس نے ایک دم آواز میں کہا، پاکستان زندہ باد۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پورا لائن کری، کیونکہ انہوں نے مجھے روکا تھا پاسپورٹ وغیرہ چیک کرنے کے لیے، اور اس نے مجھے کہا پاکستان زندہ باد، اور بڑا اچھا، میں جب اس نے کہا پاکستان زندہ باد، میرے جیسے میں ایک دم جان آ گیا، کب تو مسئلہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مسئلہ تھوڑا حل ہو رہا ہے۔ جب یہ اس نے کہا تو میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، اور اس نے میری طرف دیکھا، تو انہوں نے کہا آ جاؤ آپ امیگریشن آفس میں چلے جاؤ۔ اچھا، وہاں پہ میں گئی ہوں، تھوڑا فاصلے پہ اسی جگہ پہ، تو ایک عربی جو اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا وہ تھا، اور وہ جو آدمی کاؤنٹر میرے ساتھ بات کرتے، وہ آیا پاسپورٹ لے کے، اس کے ساتھ باتیں کیا، اور اس کو کہا کہ یہ اس کا پاسپورٹ ہے، لیکن یہ پاسپورٹ ایکسپائر نہیں ہو چکا ہے، انہوں نے کینسل نہیں کیا، اس کے پاس دوسرا پاسپورٹ بھول چکے گھر۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ان کو جانے دو۔ پھر اسی جو آدمی نے جو یونیفارم پہنا تھا، ایک دفعہ پھر اس نے کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو، تو میری بیٹی نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں۔ آپ اگین اب یقین نہیں، کوئی اس آدمی نے جو یونیفارم پہنا تھا ایک دم ہاتھ اٹھا کے اس نے کہا پاکستان زندہ باد۔ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، جو میں ٹی وی میں سنتی تھی نا کہ ہمارے جو حکومتی احباب کہتے ہیں کہ پاکستان کے وقار بہت زیادہ بلند ہو چکا ہے اور پورا دنیا نے اس کو مان لیا، یہ تو ماننے والی بات ہے۔ ہم نے سنا کہ مطلب ظاہری بات ہے، جو ہمارے حکومتی احباب ہے اور وزراء ہے وہ تو اپنی حکومت کے کریڈٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی والوں نے کیا ان کو برا لگتا ہے ہمیشہ کہ نہیں، پاکستان کا وہ جو انڈیا پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کس طرح کرٹیسائز کیا تھا، وہ بلکہ ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے کہ نہیں، ہمارے فوج اتنا اس میں طاقت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس تو وہ جہاز بھی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا بولا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن جب ایک سعودی اپنی وردی کے ساتھ اور ایک امیگریشن کا جو آفیسر ہے وہ ہاتھ ہلا کے کہتا ہے پاکستان زندہ باد، اور اس کا وجہ یہ ہے قاسم منی صاحب نے اور ہم نے جو
سعودی فرمانروا ہے محمد بن سلمان، جو ان کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہو چکا ہے، وہ سارے سعودی لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان نے جو ذمہ داری لیا ہے ہمارے شریفین کا حفاظت اور مسجد حرام کا حفاظت، ان سب کو پتہ چل چکا ہے، اور اسی بات اتنا خوش ہے، اپریشیٹ کر رہے ہیں ہاتھ ہلا کے. آپ کو دیکھو، مجھے نہیں پتا کہ اس کو کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہاتھ ہلا کے پاکستان زندہ باد، کیونکہ وردی نہیں تھا، لیکن ایک فیلنگ ہے. اور ہماری فیلنگ کو دیکھو، ہمارے پی ٹی آئی والوں کو فیلنگ کو دیکھو کہ پاکستان کو نیچا دکھانے کے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن ایک ہمارے سعودی برادر لوگ ہیں جو وہ اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے بتا رہے کہ پاکستان زندہ باد. اب وہ سارا سینریو چینج ہو گیا. ایک میرے پاسپورٹ کا جو مسئلہ تھا وہ ایک دم بھول گئے وہ. اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پاسپورٹ میں انہوں نے وہ مہر بھی نہیں لگایا. یہ سارا جو اتنی خوشی سے کہ مطلب وہ یہ لوگ پاکستانی ہیں. اچھا، میں نے بعد میں پاسپورٹ دیکھا، پاسپورٹ پر انہوں نے مہر بھی نہیں لگایا تھا نا، کہ انٹری کا جو وہ بھی نہیں لگایا تھا. یہ مجھے سمجھ گئی کہ ایک ایسا جادو ہو گیا، کیسے یہ ایک میجک ہو گیا کہ سارا چینج ہو گیا. پاسپورٹ وہ بھول گئے، اس کو جانے دو، پاکستان زندہ باد، یہ وہ سارا کچھ. اللہ تعالیٰ سے اتنی لاکھ شکر کرنا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارے اندرونی مسائل بہت ہی زیادہ ہے، پاکستان میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن جو ایک امپریشن ہے باہر ملکوں میں، خصوصاً سعودی عرب میں تو 40 سال سعودی عرب میں رہ چکی ہوں. مجھے اس وقت کا سعودی عرب اور آج کے سعودی عرب میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت جب ہمارے دوست ہوتے تھے، ہمارے نیبرز جو تھے جو سعودی تھے، ہمارے گھر جب آتے تھے، اور اس وقت ضیاءالحق سعودی عرب آیا کرتا تھا، تو جو ہم باتیں کرتے تھے کہ یہ دیکھو آج، خصوصاً میرے ابو اپنے دوستوں کے ساتھ، کہ آج پاکستان کا جو پرائم منسٹر وہ پریزیڈنٹ تھا ضیاءالحق، شاید وہ سعودی عرب آ چکے، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ پیسہ لینے کے آ گیا ہے. لیکن آج کا جو سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے سعودی عرب ہیلپ کرتا ہے، پاکستان کی امداد دیتا ہے، لیکن آج کے جو سعودی عرب ہے، خصوصاً سعودی جو خود ہے، حکومت کی بات نہیں کر رہے، ان کا جو فیلنگ ہے پاکستانیوں کے لیے، اس کی تو دیکھنے والا اور سننے والا ہے. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا سارا کہ کس طرح اپریشیشن کرتے. یہ تو ہو گیا. ایک اور چیز مدینہ منورہ میں ہم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک بخشا عزت، اور مجھے اس میں اس قابل سمجھا کہ میں عمرہ کروں 40 سال کے بعد. مدینہ منورہ میں جو تسبیح بیچنے والے ہیں، جو چھوٹے موٹے دکانیں ہیں نا، وہ سب میں سے وہ یمنی ہیں. ایک دن میں اور میری بیٹی گئے نا، تاکہ وہ جائے نماز وغیرہ بائی کرے. جیسے ہم دکان کے اندر آ گئے، جیسے ابھی وہ ہمارا شکل دیکھ رہے، ہمیں ابایا پہنا ہوا پورا کور کے، جیسے ہم نے وہ داخل ہوئے تو اس نے کہا پاکستان زندہ باد. یہ اس طرح واقعات ہو رہا ہے. میں نے تو اس کو نہیں بتایا تھا، میں پاکستان، پتہ نہیں شکل سے شاید لگ رہا ہے، لیکن میں شکل سے پاکستانی بھی نہیں لگتی ہوں، لیکن ایک جو فیلنگ ہوتا ہے پتہ نہیں کیسے. اس 40 سال پہلے 1983 میں جب میں گئی تھی سعودی عرب، اور آج کے سعودی عرب میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور خصوصاً پاکستانیوں کے لیے زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو پاکستان کے عزت و وقار، اتنا مجھے خوشی ہوئی، آپ یقین کیجئے گا، اتنا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی تھی. اور میں نے امریکہ میں واپس آ گئی، میں نے جتنے میرے دوست تھے، میرے احباب تھے، میں نے سب کو بتایا. کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی ایسے ہی ہوا ہے تمہارے ساتھ. پاسپورٹ بھول چکے، آپ کو ڈپورٹ بھی نہیں کیا، اور اوپر سے آپ کو اتنے عزت ملا، پاکستان زندہ باد، یہ وہ سارا. اور یہ کتنی خوشی کی بات ہے، یہ عام سا بات نہیں ہے. لیکن ہمارے جو پی ٹی آئی والے، جو پی ٹی آئی کے یوتھی ہے، عمران خان کا جو مریدیں ہیں، انہوں نے کتنا کوشش کیا کہ پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے ہر طرح کا کوشش کیا. لیکن اللہ تعالیٰ جو عزت دیتا ہے، کہتا ہے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عزت دیا تھا، یہ یوتھی عمرانی یوتھی جتنا بھی کوشش کرے، جتنا بھی پروپیگنڈا کرے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نیچا دکھانا ہے، ہمیشہ نیچے دکھا. پاکستان کا بول بالا ہوا ہے، ہو چکا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. اور پاکستان کی دعا کرنا چاہیے. مجھے لگ رہا ہے کہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن ایک چیز اور کہ سعودی عرب جانے کا میں نے جاب سے کہا کہ چینجنگ جو آیا ہے سعودی عرب میں، آپ یقین کیجیے گا بہت ایسی چیزیں بھی ہے جو دل کو دکھ پہنچتا ہے. جب میں سعودی عرب میں، تو اس وقت مدینہ منورہ میں، مسجد الحرام میں یا مکہ معظمہ میں کوئی جوتے کے ساتھ نہیں جایا کرتا تھا. لیکن آج کا جو
مدینہ منورہ میں جو لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ایک چیز میں نے دیکھا ہے، زیادہ تر وہاں پہ میں نے فیل کیا، زیادہ تر لوگ ایز اے پکنک سعودی عرب میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور میں نے خود دیکھا جب ہم مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے دور سے مطلب ارد گرد ہم جب طواف کر رہے تھے، اب یقین کیجیے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو فیس ٹائم میں طواف کے دوران فیس ٹائم میں لوگ اپنی رشتہ داروں کے ساتھ بات کرتے تھے. اور دوسری بات، مسجد حرام کے ساتھ جوتوں کے ساتھ میں سرپرائز ہو گئی تھی کہ جوتوں کے ساتھ کیسے، جوتے کے ساتھ طواف کرنا، آپ نماز پڑھ رہے جوتے کے ساتھ، جوتے پاؤں میں ہیں اور آپ کے سامنے گزر رہے ہیں. یہ مجھے عجیب سا لگا. یہ کب بنا ہے مجھے نہیں پتا. میں تو سوچ رہی کہ خانہ کعبہ بھی اور مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں جوتوں کے ساتھ، اور طواف کعبہ میں جوتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ پاکستانیوں نہیں کیا، یہ پاکستانی نہیں تھے، باقی عرب ملک جتنے بھی مسلمان تھے، مجھے نہیں پتا کس ملکوں کا تھا، لیکن جو آئے تھے میں نے زیادہ تر ان کو دیکھا کہ جوتے کے ساتھ وہ طواف کر رہے تھے. مسجد نبوی میں جوتے کے ساتھ آ کے، اندر آ کے پھر نماز وقت جوتے سائڈ پہ رکھے، اور خانہ کعبہ بھی یہی ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے اس کے سامنے سے جوتوں کے ساتھ پھر رہے ہیں سارے. ایک وہ سعودی عرب جو پاکستانیوں کو بالکل یہ اتنے آگے کہتے تھے کہ جو پاکستانی جو گورنمنٹ ہے یا ضیاء یا جو تھا اس وقت پرائم منسٹر، وہ آتا تھا سعودی عرب، پیسہ وہ کہتے تھے پیسہ لینے کے لیے، امداد کے لیے آتے تھے. اور آج کا جو سعودی عرب کے لوگ جو سعودی لوگ ہیں وہ پاکستان کو اتنا عزت وقار سے دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت کے سعودی جو لوگ بڑا احترام کرتے تھے مسجد نبوی کا، مسجد حرام کا، جوتے باہر نکالتے تھے. لیکن آج کا جو سعودی ہے وہ آ کے خانہ کعبہ کے اندر اور مسجد نبوی میں جوتے کے ساتھ آتے ہیں. یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں اس کو، سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہو گیا ہے دنیا کو کیا ہو گیا ہے، ہم کہاں پہنچ رہے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ زیادہ تر جو لوگ جاتے ہیں سعودی عرب میں وہ ایز اے پکنک عمرہ کرنے کے لیے پکنک میں جاتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ نے فیس ٹائم کرنا ہے، آپ نے ویڈیو بنانا ہے، تو کیا آپ اس میں جو ایک آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں جا کے عبادت کے لیے جاؤں، تو اگر ویڈیو بنا رہے آپ کو عبادت اس میں شامل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب آپ کا مائنڈ اور طرف ہے کہ میں ویڈیو بنا لوں، میں ولاگ کروں. لیکن جو آپ جانا چاہتے تھے کہ میں جاؤں گا، آپ میں سارا جو میرا فوکس ہے میرا عمرے پہ ہو، میرا عبادت کو، میری نماز پہ ہو، بس یہ ہے. یہ جو ولاگ تھا میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اپنے ایکسپیرینس کا. ایک بار پھر آپ مسلمانوں کو، پورا خطہ کے مسلمانوں کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. آج کے جو تاریخی دن ہے، جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، ویڈیو بہت لمبا ہو چکا ہے، اللہ کرے آپ سب کو برا نہ لگے، بور نہیں ہو چکے ہوں گے. اگلے ولاگ میں اتنا بورنگ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا اپنی احساسات، میری فیلنگ جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اسی بنا پہ آج کا جو ولاگ ہے میں ختم کرنا چاہتی ہوں. اگر یہ ولاگ آپ کو پسند آیا، آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائکس بھی کریں، اور اپنی کامنٹ باکس سے آپ مجھے لکھ دیجیے گا جو اگر کوئی ایسا تھا کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی غلطی ہو گیا ہوگا میری ولاگ میں، آپ مجھے آگاہ کر دیجیے گا. اور اپنی بہن کو آپ دعاؤں میں رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے اپنے ذمہ رکھے. ایک بات ہمیشہ میں کہنا چاہتی ہوں، جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں آصف منی صاحب، ایک اس کا نعرہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اللہ حافظ.